नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफततमऊन अन युमिनु लकुम व क़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊन कलामल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 75 तिलावत की। बनी इसराइल की इत्तेकादी और अमली गुमराहियों का जिक्र चल रहा है और गुज़िश्ता रुकू के अंदर हमने चार उन वाक़यात या मौजज़ात या सज़ाओं का जिक्र पढ़ा जिसको देखकर उम्मीद तो ये की जाती थी कि उनका ईमान और मजबूत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतने वाज़े मौजज़े और सजाएं देखने के बावजूद अपनी हठधर्मी तर्क न की, अपनी बुज़दिली तर्क न की। और वो जो चार मौजज़े और सजाएं थी वो कोहितूर पर, जब कोहितूर उनके सर के ऊपर मुअल्लक कर दिया गया, जब उनसे अहद दिया गया, फिर सब्त का वाकया कि उनको हुक्म दिया गया कि हफ्ते के दिन इबादत के लिए मखसूस करें, लेकिन वो कुछ और कामों में लग गए। और उसके बाद उनकी आजमाइश के लिए उनको गाय का ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, और जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूरा किया, और फिर उसी के जरिए से उनको आखिरत का यकीन दिलाने के लिए उनको एक कत्ल हुए मकतूल शख्स को दोबारा जिंदा किया गया, जिसने अपने कातिल का पता बताया। ये तमाम वाकयात एक दफा के थे और दोबारा इनका होना नामुमकिन है। जबकि आज के रुकू के अंदर हम बनी इसराइल के उन एतकादी खराबियों का जिक्र करेंगे जिनमें बनी इसराइल तो बहरहाल मुब्तला ही थे, लेकिन उसमें हमें आज के मुसलमान भी मुब्तला नजर आते हैं। इसलिए ये आयत हमारे लिए ज्यादा अहम है। इस तरह जहां हम बनी इसराइल की कमजोरियों का जिक्र करेंगे, वहां अपना भी जायजा लेते चले जाएंगे कि हम अपने कितने पानी में हैं। मोमिनीन को खिताब करके फरमाया गया कि क्या तुम इस बात पे तुम्हें तमा है कि वो ईमान ले आएंगे, जबकि उनमें से एक ग्रोह का हाल ये है कि वो अल्लाह का कलाम उसको जब सुनाया जाता है तो उसमें वो तहरीफ कर लेते हैं। मक्की दौर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब कुफार मक्का थे, जो कि किसी भी दीन से उनका तारुफ न था, और जन्नत और दोजख और वही और नबी इस बात को वो न जानते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मदीना तशरीफ लाए तो उम्मीद ये की जाती थी कि यहूदी क्योंकि अहले किताब हैं और इन तमाम बातों को पहले से जानते हैं, उनको पता है कि सजा और जजा का क्या मयार है, अल्लाह को पहचानते हैं और वही और नबी को पहचानते हैं पहले से। इसलिए जब उनको ये दावत पेश की जाएगी तो ये इस पर ईमान ले आएंगे। लेकिन उनका रवैया तो बहरहाल बहुत मुख्तलिफ था और वो ईमान न लाए, और उन्होंने अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए जो ईमान लाना जरूरी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पे उन्होंने हठधर्मी दिखाई। उनकी मनचाही जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी इस्लाम को लाने के बाद। फिर उनका जो मजहबी पेशवाई जो उनको हासिल थी वो कंप्रोमाइज हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मजहबी पेशवा बनाना पड़ता। उनकी तकब्बुर का क्या होता, जो उनके खानदान की वजह से उनकी नाक और इज्जत, जिसको वो ये समझते थे कि तमाम अंबिया उनकी नस्ल में आए हैं, तो हम एक ऐसे बनी इस्माइल की नस्ल से एक नबी को क्यों माने। इसलिए वो ईमान न लाए। जबकि आज का मुसलमान बेआईनी ही इसी तरीके से सोचता है कि जबान से तो बहरहाल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता नजर आता है, लेकिन इनकी तालीमात का जब मुतालबा आता है कि उसको मानो, तो फिर वो जदीद मुसलमान बन जाता है, हीले निकालता है। जिस तरीके से हीले ये बनी इसराइल निकाला करते थे, अपने आप को इताअत के लिए आमादा नहीं कर पाता। इस्लाम पर चलने में उसको दिल में तंगी महसूस होती है, उसको ये खतरा होता है कि माशरे से अलग थलग हो जाएगा अगर उसने मजहब पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया।
اور سب سے بڑی بات، اس کی اپنی من چاہی زندگی کہ جیسے چاہو جیو کے مزداق جو وہ کرنا چاہتا ہے، بہرحال اس پر بھی قدغن پڑے گی۔ اس لیے ان آیات کو مطالعہ کرتے وقت جہاں ہم بنی اسرائیل پر ملامت کریں، وہاں اپنے افعال کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے افعال بھی بہرحال ان سے کوئی مختلف نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت کے طور پر پیش کریں۔ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور کوئی قرآنی آیات ان کو سنائی جاتی تھی، تو اس میں سے کچھ گروہ یہ بات کرتے تھے کہ ہاں ایسا ہی حکم ہمیں تورات میں بھی دیا گیا تھا، تو اس کی وہ توثیق کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس پر جو باقی ساتھی تھے وہ ان پر ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو، اس بات کی توثیق کر دیتے ہو کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کر دیں گے۔ اس پر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوا اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ اور ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، ان پڑھ کا ہے، وہ جو کتاب کا علم رکھتے ہی نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان میں چلے جا رہے ہیں۔ کہ اگر وہ مسلمانوں کو یہ بات نہیں بھی بتائیں گے جو کچھ تورات میں لکھا ہے، اور مسلمانوں کو اگر اس بات کا نہ بھی پتہ چلا، تو کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے؟ سب کچھ جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ان کے اس حرکت پر جو آپس کے تخلیوں کی مجلسوں میں وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کہ اگر مسلمانوں کو پتہ نہ بھی چلا تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو اس کا جاننے والا ہے، اور وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب سے اگنورینٹ ہیں، اس سے اپنی امیدیں، خیالات اور آرزوؤں کے مطابق اپنے عمل کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی منشا کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان کو نہیں جانتے۔ یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جائیں، مختلف قسم کے سائنسز میں جتنی بھی ترقی کر لیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور پیسہ دے کر اپنے ان دنیاوی جو علوم ہیں ان کو جتنا پالش کر لیں، لیکن جب اللہ کی کتاب اور سنت کی باری آتی ہے، اس کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ محسوس کرتے ہیں، اور اس بات پر محسوس کرنے کے بعد اس پر یقین کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام نہیں۔ جب یہ ہمارا کام نہیں تو پھر اس پر کیوں اپنا وقت اور پیسہ اور اپنی محنت لگائی جائے؟ بلکہ یہ تو کچھ گروہوں کا کام ہے، وہ مسجد والے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ پھر جب ہمارا کام ہی نہیں تو پھر اس کے طریقوں کو کیوں سیکھا جائے، اپنا وقت کیوں برباد کیا جائے؟ دین کا علم صرف ان کے کانوں میں وہی پہنچتا ہے جتنا چلتے پھرتے ان کے کان میں پڑ جاتا ہے، کسی جمعے کے خطبے میں، یا بچپن میں والدین نے کچھ سکھا دیا، یا کسی دوست نے کچھ بتا دیا۔ اس طرح ہمارا رویہ اللہ کے احکامات کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ دین کے بارے میں کچھ خیالات ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، اور انہی کو ہی دین بنایا ہوا ہے، اور دین کے معاملے میں امی بنے ہوئے ہیں، ان پڑھ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت پڑھے لکھے
لوگ ہیں۔ ان پڑھ طریقے کا جو رویہ ہے وہ ان کا صرف دین کے لیے ہے، اور دنیا کے لیے بہرحال وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور ہر بات کو جاننے والے لوگ ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر بیچ دیتے ہیں اس کو دنیاوی تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ تو برائی ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی ہے، ہلاکت ہے جو کچھ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور برائی ہے، ہلاکت ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی اس عادت پہ تبصرہ ہے کہ جب ان کی جو کتاب تھی شریعت، الکتاب کا لفظ آیا اس آیت کے اندر کہ وہ کتاب لکھتے تھے، اسکالرز اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ الکتاب قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور الکتاب ان احکامات اور شریعت کے جو احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس اور زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ الکتاب کے زمرے میں آتے ہیں، اور قرآن مجید کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تورات بھی، اس میں بھی الکتاب اور احکامات کا کچھ حصہ تھا، جس کی تشریح کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا تلمود نام ہے۔ تو وہ تلمود میں چیزیں زیادہ داخل کر دیا کرتے تھے، اور ان کو پھر اللہ کی طرف سے منسوب کرتے تھے، اور اس فتوے دیتے تھے لوگوں کی من چاہی ضروریات کے مطابق، اور اس کو پھر دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج کل کے مسلمان یہ کام تو نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ تحریف قرآن مجید میں کرنا بہت مشکل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، مشکل کیا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیات کا اور اس کی تشریح کو اپنی طرف سے محفوظ کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی پھر حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن ہم نے ایک اور طریقہ نکالا، اور وہ طریقہ بے اعتنائی کا ہے، بے رخی کا ہے، اس کو غیر اہم سمجھنے کا ہے، اور اس غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہمارے جو رویے ہیں زندگی کے، وہ اس طریقے سے ہیں کہ ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں زبان سے، اور ہمارے شادی بیاہ کے موقعوں پر، اور اس کو چومنے چاٹنے کے حوالے سے ہمارے دل میں بہرحال اس کی قدر و منزلت موجود ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، اور اس کے مطابق اپنے پسند اور ناپسند کے معیارات کو تبدیل کرنے کی، تو پھر ہم بہت ہی مشکل محسوس کرتے ہیں، اور مشکل سے ہی ان کی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر پاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ ہرگز نہ چھوئے گی ان کو جہنم کی آگ مگر کچھ معدودہ، کچھ دنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا وہ بات کر رہے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک بڑا ہی مضبوط قسم کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور کسی بنی اسرائیل کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر داخل ہو بھی گیا تو معدودہ جتنی مقدار کے طور پر وہ داخل ہوگا، اور اس کو وہ اس لیے جائز سمجھتے تھے کہ اتنی تھوڑی بہت آگ لگ سکتی ہے، کہ انہوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے 40 دن تک اگر بنی اسرائیل کا کوئی فرد جہنم میں جلتا ہے تو یہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، یا اس سے بھی کم۔ اور معدودہ کو مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا اطلاق 3 سے 9 دن کے لیے ہوتا ہے، اور تلمود کی مختلف روایات کے اندر بھی وہ اس کو 7 یا 9 دن کہتے ہیں، کہ ہم خالی اگر جلے بھی تو 7 سے 9 دن جلیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور بیٹے ہیں، اور انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، اور باقی جو غیر یہود تھے ان کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ اصل میں یہ لوگ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیں اور اپنا بھی جائزہ لیں، تو
حال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، اور ہم بھی بالکل یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے جہنم کی آگ ہمیں کیا چھوئے گی، اور ہم تو تھوڑا بہت اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو بہرحال جنت میں جائیں گے، اور زیادہ عرصہ ہمارا جنت کا ہی ہوگا۔ تو اگلی آیت کے اندر جو کہ اس رکوع کا کلائمیکس ہے، اور سب سے اہم بات جو کہ بلڈ اپ کی گئی اس پورے رکوع کے اندر، آخری بات بیان کی گئی کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، کہ کیوں نہیں جس نے کمائی برائی، جس نے کیا کبیرہ گناہ اور پھر اس پر ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا، بس یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جس شخص نے یعنی کسی نسل سے ہونا اور انبیاء کی اولاد میں سے ہونا اور کسی بزرگ کی جدی پشتی اولاد میں سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ کرائٹیریا مقرر کر دیا کہ جس نے بھی کوئی کبیرہ گناہ کیا، اس میں سیئہ کا لفظ آیا اس آیت کے اندر، جس کو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیکیوں، انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ خود بخود دھل جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے اور پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ اس پر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے پھر ہلتا نہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کا پھر حساب کتاب بھی کافروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جب بھی انسان قرآن مجید کے ترجمے یا تشریح سے پڑھتا ہے تو اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ شاید کافروں کے لیے یہ آیت ہے۔ اب جب یہ آیت کافروں کے لیے ہے تو پھر یہ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں لائیے کہ انسان کا ایک قانونی ایمان ہے، اور قانونی ایمان جب انسان ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اب وہ قانونی طور پر مسلمان ہے، اور اس کا وراثت کے معاملات اور اس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ مسلمان کی بنیاد پر کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو اور چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، بہرحال وہ قانونی طور پر مسلمان ہی گردانا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف ایک حقیقی ایمان ہے جو کہ دل کی حالت کا نام ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، جبکہ جو شخص قانونی طور پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ قانونی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بڑھنے یا گھٹنے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقی ایمان جو دل کی کیفیت کا نام ہے وہ مسلسل بڑھتا یا گھٹتا رہتا ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی جو ایمان کی کیفیت ہے دل کی وہ نیچے آتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا اور پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی ایمان دل کی کیفیت یہ بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ جب ایک شخص قانونی ایمان حاصل کر لیتا ہے اور خدا نہ خواستہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اب کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اور اس کو مسلسل کرنے کی وجہ سے کوئی اس کو مسلمان کی تعریف سے باہر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقی ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ گناہ پر ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کبیرہ گناہ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ توبہ بہرحال نہیں کرتا۔ تو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جب بھی ایک مومن کبیرہ گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ، وہ سیاہ نقطہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے اور اس گناہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا چلا جاتا ہے اور مستقل کرتا چلا جاتا ہے تو
اس کا دل ہلکے ہلکے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کرنا اس کا لائف سٹائل بن جاتا ہے اور اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جاتا ہے۔ تو ہر دفعہ کے گناہ کے بعد اس کا دل کالا ہوتا ہوتا یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہیں رہ جاتی۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو تب بھی وہ قانونی طور پر بہرحال مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا وعدہ ہو جاتا ہے، جو کہ اس آیت کے اندر کیا گیا۔ اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، یہ اور اس لیے کہ یہ سب کچھ انسان کی بے خبری میں ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بہرحال جتنا بھی گناہ کرنے والا ہو وہ اپنے ایمان سے خارج نہیں ہونا چاہتا، لیکن صورتحال اس لاپرواہی کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اب حقیقی طور پر وہ کافر ہو جاتا ہے اور جہنم کا اس کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ گروہ ہے جو نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے اور صرف ایمان پر ہی بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اس کا عمل اس کے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی گئی۔ اور کسی انبیاء کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے، کسی خاص نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے، یا خانہ کعبہ کے متولی بن جانے کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی، بلکہ فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جس نے جو کمایا اس کو وہ ملے گا، اگر اس نے نیکی کمائی تو اور اس کے بعد اپنا عقیدہ اور عمل درست کیا تو اس کے لیے جنت، ورنہ یہ جو امی والا رویہ ہے، ان پڑھ اور جاہل والا رویہ ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ اس طرح اگر ہم آج کے درس کے پوائنٹس نکالنا چاہیں جو کہ ٹیک اوے ہوں سب کے لیے، جس کو یاد رکھا جائے، تو وہ یہ بنتے ہیں کہ آج کا مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں تنگی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ نہیں کر پاتا، اس کو دین کا تو علم ہوتا ہے لیکن اپنے آپ میں اتنی جان نہیں پاتا، تو اب اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ اب شیطان کے راستے کی طرف گامزن ہے اور اس میں وہ ہمت بھی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی لمحے شیطان کی طرف، شیطان کے پلڑے میں جا سکتا ہے۔ دین کے معاملے میں بے رخی اختیار نہ کریں بلکہ اس کو سیکھیں اور سنی سنائی اور خیالات کی بنیاد پر زندگی نہ گزاریں کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا اور یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور فلاں دربار پہ حاضری دے دی جائے گی تو ہم جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ دین کے معاملے میں ہم بے رخی اختیار کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں ہم کتنے زیادہ بات کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ویسا ہی رویہ ہمارا دین کے بارے میں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس خیال سے باہر نکلنا ہے ہمیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم جنت کے مصداق ہو جائیں گے۔ عمل انتہائی ضروری ہے، اور قرآن مجید میں آپ جہاں بھی ایمان کا لفظ پائیں گے اگلا ہی لفظ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا آتا ہے، یا اصلاح کرنے کا آتا ہے، یا جد جہد کرنے کا آتا ہے، کہ انسان جب ایمان یعنی اپنا عقیدہ ٹھیک کرے اس کے فوری بعد اس نے عملی ثبوت دینا ہوتا ہے، عمل کر کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، اور دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کر کے۔ اور یہ سب کچھ قرآن مجید سے تعلق کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، کہ جتنا ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہوگا تو قرآن مجید سنت ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، گناہوں کی زندگی کو لائف سٹائل نہ بنائیں، اس لیے کہ گناہ انسان کرے اور اس کے اندر پھر رچ بس جائے، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ انسان قانونی طور پر
دنیا کی نظروں میں، دوست و احباب میں تو وہ مسلمان ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر، دل کے طور پر اس کا ایمان غائب ہو چکا ہے۔ اس لیے جب بھی خدا نہ خواستہ ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، فوراً توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو جو شخص توبہ کرتا ہے بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق قرآن مجید اور سنت سے مضبوط کرنے اور دین کے معاملے میں بے اتنائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔